اللهم या मुजीब कुल्लि साइल वस्सलातु वस्सलामु अला मन हुवा अफ़्ज़लुल वसाइल व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अज़वाजिहि व ज़ुर्रिय्यातिहिल मुतअद्दिबीन बि आदाबिहि अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नल्लाह यअमुरुकुम अन तुअद्दुल अमाना इला अहलिहा व इज़ा हकमतुम बैनन नास अन तहकुमू बिल अदल सदक़ल्लाहुल अज़ीम इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीबल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या राहतल आशिकीन व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या खातमुन नबिय्यीन। बड़े लतीफ़ हैं, नाजुक से घर में रहते हैं, मेरे हबीब मेरी चश्मे तर में रहते हैं, वो हमारे कल्बो जिगर में रहते हैं, ये उन्हीं के घर हैं, वो अपने घर में रहते हैं। मकाम उनका न फर्श ज़मी पर न अर्श बरी पर, मकाम उनका न फर्श ज़मी पर न अर्श बरी पर, वो तो चाहने वालों के घर में रहते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का करोड़ एहसान अजीब है कि अल्लाह पाक ने हमें ये तौफीक बख्शी कि हम एक मरतबा फिर सय्यदुल अय्याम में अल्लाह पाक का और उसके महबूब का ज़िक्र करने के लिए इकट्ठे हुए। दुआ फरमाएँ अल्लाह तबारक व तआला इसी सूरत में ही हमारी ज़िंदगी और हमारी नस्लों को कायम व दायम रखें, आमीन। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का करोड़ एहसान अजीम है। आज जो जनाज़े उठते देख रहे हैं, जिन लोगों ने मोहब्बत मुस्तफ़ा के गुन गाए, इज़्ज़त मुस्तफ़ा पर पहरा दिया, उनका आखिरी वक़्त ज़िक्र खुदा और ज़िक्र मुस्तफ़ा में होता है। जिस तरह हाल ही में नात ख़ां बड़ी ख़ूबसूरत तर्ज़ व तरन्नुम के मालिक, और सबसे बड़ी बात कि अल्लाह पाक ने उनको जो सआदत अता फरमाई थी कि वो नात शरीफ के अंदर गिरा लगाना जानते थे, गंढ लाना जानते थे। ये बहुत मुश्किल काम होता है। जब एक नात खां नात पढ़ ले लेकिन उसकी तड़प हो, उसके अशार कुछ रहते हों और उसका अपना ज़ौक़ हो, लेकिन अशार ज़्यादा होने की वजह से वो सारे ना पढ़े जा सके, तो फिर वो गिरा लगाते हैं। एक नात खां नात पढ़ रहा है तो फिर ज़ौक़ जब अंगड़ाई लेता है तो उसी नात का शेर जो है, जो वो ना पढ़ सका, उसको फिर खूबसूरत अंदाज में फिर गिरा लगाता है, तो मज़ा ही दुबाला हो जाता है। अल्लाह अकबर कबीरा। आखिरी वक्त पूरी दुनिया ने देखा कि ज़ुबान पर कलमा मुस्तफ़ा जारी था, क्योंकि आखिरी वक्त का किसी को नहीं पता कि मेरा आखिरी वक्त कैसे हो। तारीख में ऐसे ऐसे लोग भी जिन्होंने सारी ज़िंदगी दीन की खिदमत की और बेलौस बगैर किसी लालच के, लेकिन आखिरी वक्त कलमा नसीब नहीं। जैसे कि शेख मुहक्किक मुहद्दिस इक़बाल ने बयान फरमाया तफ़सीरुल बयान में, फरमाते शेख अहमद एक बुज़ुर्ग थे, वो तवाफ़ करते हुए एक नौजवान को देखा है कि दुआ मांग रहा है, या अल्लाह मुझे ईमान से कलमे से दुनिया से रुख़सत करना। दुआ मासूरा नहीं मांग रहा। आप फरमाते मैंने उसका हाथ पकड़ा, मैंने कहा बेटा दुआ मासूरा नहीं, ये उन्होंने कहा हुज़ूर बात यह है कि मेरा भाई जिसने कम से कम 30 साल मस्जिद में अजान दी बग़ैर किसी तमे लालच के, बग़ैर किसी पैसे की, सिर्फ उसका तड़प, उसकी शौक़ और ज़ौक़, लेकिन आखिरी वक्त जब आया तो घर वालों को इकट्ठा किया और कुरान मजीद को करीब करवा के ऐलान किया, मैं तुम्हें और कुरान पाक को गवाह बनाकर मैं ऐलान करता हूँ, मैं आज से ईसाई बन गया, कलमा छोड़। तो कहने लगे मेरा दूसरा भाई कमोबेश 27 साल दीन की खिदमत की और आखिरी वक्त जो
ایسا وہ بھی اس نے یہ بھی آپ نے فرمایا بیٹا وجہ کیا تھی؟ اتنی اعزاز والی بات کہ وہ قیامت والے دن حضور فرماتے ان کی گردنیں اونچی ہوگی جو عذاب ہو. لیکن یہاں ایک مسئلہ ذہن میں رکھیں گے، اذان کا جو سنت طریقہ ہے، ہم بھی کوشش کر رہے ہیں، ابھی مستری لگا ہوا ہے تو کوئی الگ جو ہے سنت طریقہ مسجد میں اذان نہیں. اس پر میرے حضور اعلیٰ حضرت عظیم برکت نے شمع مطلب عنبر ایک کتابچہ لکھا، آپ پر بھی سنیوں نے بڑے حملے کر دیے، پرچہ کٹوا دیا. آپ نے فرمایا میں کسی کا دشمن نہیں ہوں، میں نے جو تحقیق کی قرآن و حدیث کے مطابق یہی مسئلہ تھا، اگر کسی اور کے پاس تحقیق ہے، میرا انکار نہیں ہے، مجھے آ کر مجھے دکھا دے، مجھے بتا دے، میں اقرار کر لوں، میں مان لوں. لیکن ضد والی عادت نہیں. عدالت میں جب آپ کی بلوائی ہوئی تو پولیس آپ کو گرفتار کرنے، پوری بریلی شریف کو حضور کے غلاموں نے گھیر لیا. کہا اگر یہاں سے ایک قدم بھی آگے بڑھا تو پھر یاد رکھنا بریلی کے تاجدار ہیں جس نے پوری دنیا میں ایمان کے جام پلائے ہیں، جنہوں نے ہماری ماں باپ نے بھی وہ تربیت عشق مصطفیٰ سے نہیں کی جو ہمارے امام احمد رضا نے کی. فرمایا انگلی بھی نہ اٹھانا، یاد رکھنا. سبحان اللہ. جب وہ کہہ رہے ہیں، اعلان کر رہے ہیں، تم سارے مولوی بلاؤ، مجھے قرآن و حدیث سے بتا دے، میں تو منکر تھوڑا ہوں، میں نے جو تحقیق کی دین مصطفیٰ کی خیرات میں انکار تو نہیں. عقلی اور نقلی آپ نے دلائل دیے. شمع مطلب یہ رسالہ، یہ کتاب جا اس میں موجود ہے. بس ایک رسم اور رواج چل پڑی. دکھ ہوتا، رات اعلان ہو رہا تھا کہ 59 کی سڑک پر جناب جی ڈکیٹی ہوئی، مسجد میں اعلان ہو. کسی کی جوتی گم ہوئی، مسجد میں اعلان ہو. پانی صبح کہیں اکٹھے ہونا ہے، کہیں پانی کا جو جھگڑا ہے اس کو حل کرنے کے لیے مسجد میں اعلان ہو. فلانے کا جناب جی نکا، فلانے کا ٹکا ہے، فلانے کا فلانا ہے، فلانے کا فلانا ہے، مسجد میں اعلان. لوگ ناراض ہو جاتے ہیں، میں اگر اعلان سے روکتا ہوں یا تو ہم کہتے ہیں بھائی شریعت کا مسئلہ ہے، کیسے بندے کہ یار شریعت کا تقاضا ہے. تو اس وجہ سے یہ انشاءاللہ میری کوشش یہ ہے کہ جہاں جہاں تک ہمارا بس چلے گا مسنون طریقے سے اذان کا سلسلہ جو ہے انشاءاللہ شروع کریں گے. اور دوسرا مسئلہ اذان کا، یہ نور الاذان میں موجود ہے جو تمام مدارس میں پڑھائی جاتی ہے. اس میں اگر اذان دینے والے کا جو بیان کیا ہوا ہے بیان اگر پڑھ لے تو اس میں تقوی کی شرط ہے. اذان دینے والا شخص جو ہے متقی ہونا چاہیے. شوق اپنی یہاں تھے، وہ کہتے شوق ہے، سنت کا شوق نہیں ہے، اذان پڑھنے کا شوق ہے. کسی محکمے میں جائے، اس کی اگر دین کی خدمت، اس سرزمین کی خدمت، اس ملک کی خدمت کا اگر اس کے دل میں جذبہ ہے، وہ بارڈر پہ وردی پہن کے کھڑا ہوگا بغیر وردی کے نہیں ہوگا. تو یہاں کوئی وردی کی ضرورت نہیں، جڑا آپ منہ چا کے ٹر پڑ. بالکل. اور یہ تکبیر کا بھی یہ بھی سلسلہ سن لیں. اور ریٹائر ہو کے مسیطہ مولویوں کا سر کھانا جاتا، گھر میں جس کی نہیں چلتی وہ جناب یاد رکھے شرعی مسئلہ ہے. کوئی بھی بڑا فتاویٰ اٹھا کے دیکھ لیجیے، اصل جو تکبیر پڑھنے کا جو مقام ہے وہ امام کے پیچھے ہے. میں نے سجے، میں ایک مرتبہ ایک مقام پہ میں بائیں سائڈ پہ کھڑا تھا، میں نے تکبیر شروع کر دی. لوگ بڑی حیرت سے دیکھے. اب مسئلے کا مجھے پتہ ہے، ادھر دیں چاہے ادھر دیں، حرج نہیں ہے. لوگ اتنے اپنے آپے سے باہر ہو جاتے، امام کی چھٹی کروا دیتے. صرف ایک ضد ہے، کیوں؟ جاہل ہے، اجہل الجاہلین. اللہ اکبر کبیرہ. دوسری بات یہ بھی فتویٰ جات، امام اذان بھی خود کہے، پیچھے تکبیر بھی خود کہے، نماز بھی خود کرا. کیوں؟ کیونکہ مصلی کا حقدار متقی پرہیزگار ہے، تو پھر یہ سارے کام وہی کرے، سجدی بھی اس کو ہے. یہ بھی کوئی غیر شرعی عمل نہیں.
چوتھا مسئلہ کھڑا ہونے کا. مکبر جب تکبیر کہہ رہا کھڑا کب ہونا؟ نور الازا کے حاشیے میں موجود ہے. کیونکہ اذان جب ہو جاتی ہے، اذان کس لیے ہوتی ہے؟ لوگوں کو بلانے کے لیے. ہر بندے کو پتہ نہیں نماز کا ٹائم کتنے بجے شروع ہو رہا ہے، کتنے بجے ختم ہو رہا ہے، کیا ٹائم ہے. اذان ہوتی ہے بلانے کے لیے. لوگوں نماز کا ٹائم ہو گیا ہے، کام جہاں ہے چھوڑ دو، مسجد میں آؤ، نماز کی تیاری کی. بندہ آیا، وضو کیا، تیاری کر کے مسجد میں آ گیا. اب نماز کے لیے مکبر تکبیر کہتا ہے. اب تکبیر کہنے سے پہلے اگر کوئی استغفار، کوئی درود شریف، قرآن مجید کی تلاوت میں مصروف ہے، اب اس کو تکبیر مکبر اعلان کرتا ہے اب الرٹ ہو جاؤ، نماز کا وقت ہو چکا ہے. اپنی جس کیفیت اور حالت میں بیٹھے ہو ختم کر دو. اب جس وقت وہ حی علی الصلاۃ پہ پہنچے گا، آؤ نماز کی طرف، حی علی الفلاح، اب آؤ نماز کی طرف. آ تو گیا، اذان میں بلاوا ہو گیا. اب اس تکبیر کے اس جملے پر عمل تب ہوگا کہ وہ بیٹھا ہوگا اور کھڑا ہو جائے گا. اس جملے پر حی علی الصلاۃ، آؤ نماز کی طرف، وہ کھڑا ہو جائے گا، تب عمل ہوگا. دیوبندیوں وہابیوں کی مسجدوں میں چلے جائیں، وہ ایک ضد ہے. قسم نال اگر سنی ضد کر لے نا، مسلک بھی سچا، مذہب بھی سچا، مسلک بھی سچا، عشق والا، محبت والا، کدے سنی ضد کر لے ایمان نال، پوری دنیا پہ عشق مصطفیٰ کی جان نشر ہو جائے، پوری دنیا. لیکن نہیں، مولوی نو کٹن دے ضد کرنی، مولوی نے ساڈی گل نہیں. اللہ اکبر کبیرہ. وجہ یہی ہے کہ مسجد میں دین مصطفیٰ اسی وجہ سے نہیں آنے دیتے، پارلیمنٹ میں دین مصطفیٰ اسی وجہ سے نہیں آنے دیتے. پھر ہماری مرضی نہیں چلے گی، دین مصطفیٰ کی چلے گی، مولوی کی بھی نہیں چلے گی، پیر کی بھی نہیں چلے گی، رب رسول کا حکم چلے گا. یہی ہمارے پیٹ میں درد ڈالتا، یہی حق نہیں بیان کیا جا سکتا. میں نے کہا ہم سے سکھ اچھے، شاید کسی نے دیکھا ہو پچھلے دنوں میں بڑا ہجوم تھا جہاں اس کا مقبرہ بنا ہوا نانک کا. لوگ اکٹھے ہوئے تھے، ایک نوجوان اوپر گر گیا تلوار کے اوپر جو ساتھ پڑی ہوئی تھی، انہوں نے بندے کو مار دی بے حرمتی ہوئی. ان کے گرو کی تلوار، جو اس کی نسبت سے جو چیزیں، اس کی بھی حرمتی برداشت نہیں کی. پھر ایک یوٹیوبر تھا، اس نے سکھوں سے بیانات لیے مختلف عام پبلک سیکٹر میں، عوامی مقامات میں. انہوں نے کہا جی یہ ہوا، اچھا ہوا. انہوں نے کہا بات کیا کر رہا ہے تو، اچھے کی بات کر رہا ہے، اتنی بڑی گستاخی کر دی تو بھی پوچھ رہا ہے. انہوں نے کہا ٹھیک ہو، اور بھی اس سے زیادہ اس کو سزا دینی چاہیے. باقاعدہ میڈیا پہ بھی اس کی پٹی چلی تھی. تھا بھی انہی کا سکھ، کسی ایک سکھ کو تشویش نہیں ہوئی، پریشانی بھی نہیں ہوئی. نوجوان تھا، اگر ہجوم کی وجہ سے اچانک گر گیا ہے، اس نے کوئی ارادتاً گستاخی نہیں کی، اہانت نہیں کی، تدلیل نہیں کی، تضحیک نہیں کی، اچانک سے اگر گر گیا ہے تو کیا ہو؟ لعنت ہے بڑے حکمران سے لے کر نیچے، اور یہاں سے لے کر مولوی اور پیروں کے منہ کے اوپر. سکھ اتنا تقدس کا خیال رکھیں، ہمارے بے ایمان ٹی ویوں پر بیان دیتے جی اسلام امن کا درس دیتا ہے، اتنے مسلمان شہید ہو جائیں، اسلام امن کا درس دیتا ہے. برما میں قتل وغیرہ، میرے پاس ویڈیو پڑی، میں پہلے بھی کہا تھا، میں جب بھی لیپ ٹاپ اٹھا کے دیکھتا ہوں، سب سے پہلے بندہ دیکھ نہیں سکتا ہے مسلمانوں کی گوشت کی ڈھیری لگی ہوئی، ٹانگیں پڑی. اسی کا کھانے نا دانداں دے پاوے، وہ مسلمانوں کے پاوے کھاتے، بازو الگ کٹے پڑے. برما میں جو سیلاب آیا تھا نا مسلمانوں، اللہ اکبر کبیرہ، گردن چھوٹا بچہ، اے مڈی نہیں ہوندی، اے مڈی اے جڑے گوشت بنا، چھوٹا سا بٹا، شیر خوار بچہ، اس کی گردن مڈی کے اوپر رکھے. بتائیں بچے کی گردن کتنی ہوتی، کتنی مناسب. جتنے مسلمانوں پہ ظلم ہوئے، قسم سے آپ پوری تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں، کسی پہ نہیں. ہر صدی میں کوئی صدی قضا نہیں ہوئی، کوئی صدی میں، ہر صدی پہ،
ہر صدی میں مولویوں پہ ظلم، ہر صدی میں مسلمانوں پہ ظلم، ہر صدی میں اولیاء کرام، پوری تاریخ کا وقت. لیکن یہ یاد رکھیں دین بچا بھی ان علماء کی برکت سے ہے، وگرنہ جو تاتاریوں کے دور میں جس طرح علماء کے ساتھ ہوا، کھوپڑیوں کے مینار پوری دنیا میں عبرت کے لیے تاکہ کوئی بندہ بھی اسلام اور دین اور عالم دین نہ بنے. لیکن قربان جائیں اسلام پھر بھی چلتا چلتا آج ہمارے سینوں میں پھر بھی موجود ہے. سبحان اللہ، اللہ اکبر.